अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पनामा केस की समाअत 2 दिन में खत्म होने वाली है। इस केस में जो भी फैसला आया वो मुल्क की सियासत का रुख बदल देगा और यह फैसला भी चंद ही दिनों में आने का इम्कान है। आज इंदिया दिया गया कि इस हफ्ते ही फैसला आ सकता है, वरना केस की समाअत खत्म हो जाएगी, उसके बाद फैसला आएगा। अब तक होने वाली 24 समाअतों में फरीकैन के वकला ने दलाइल मुकम्मल कर लिए और आज तहकीकाती इदारों ने भी अपनी कारकर्दगी अदालत के सामने रख दी। नैब ने अपनी कारकर्दगी और मौक़िफ़ पेश किया, जबकि FBI ने पनामा पेपर सामने आने के बाद अब तक की कारकर्दगी बताई, जिस पर उन्हें अदालत की तरफ से सख्त सवालात और रिमार्क्स का सामना करना पड़ा। तवक्को तो थी कि आज का दिन इन दो इदारों के सरबराहों पर सख्त गुजरेगा, लेकिन इतना सख्त गुजरेगा इसकी तवक्को नहीं की गई थी। आज अदालत के सामने इदारों की कारकर्दगी खुलकर सामने आ गई। समाअत के आगाज में ही बेंच के सरबराह जस्टिस खोसा ने चेयरमैन FBI डॉक्टर इरशाद से पूछा कि ऑफशोर कंपनियों से मुताल्लिक FBI का क्या किरदार है। चेयरमैन FBI डॉक्टर इरशाद ने अदालत को बताया कि एक्शन लेने के लिए सिर्फ ऑफशोर कंपनी का नाम और डायरेक्टर का पता होना काफी नहीं। FBI का किरदार टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद शुरू होता है। पनामा के साथ टैक्स मालूमात के तबादले का कोई मुआहिदा नहीं। FBI ने वजारत खारजा से राब्ता किया। जस्टिस अजमत ने पूछा कि FBI ने पनामा के मामले पर कब वजारत खारजा से राब्ता किया। FBI का दफ्तर वजारत खारजा से 200 गज के फासले पर है। FBI को वजारत खारजा से राब्ता करने में 6 माह लग गए। 200 गज का फासला 6 माह में तय करने पर आपको मुबारक हो। जस्टिस अजमत ने मजीद पूछा कि FBI ने ऑफशोर कंपनी मालिकान को नोटिस कब जारी किए। चेयरमैन FBI ने जवाब दिया कि 2 सितंबर 2016 को FBI ने नोटिस जारी किए। 343 अफराद को नोटिस जारी किए गए। 39 कंपनियों के मालिकान पाकिस्तान के रिहायशी नहीं, 12 अफराद दुनिया में नहीं रहे, जबकि 59 अफराद ने ऑफशोर कंपनियों से ही इनकार कर दिया और 92 अफराद ने ऑफशोर कंपनियों को तस्लीम किया। अहम बात यह है कि पनामा पेपर्स अप्रैल में सामने आए, जबकि FBI ने सितंबर में सामने आने वाले नामों को नोटिस भेजे और सितंबर में भी ठीक तहरीक इंसाफ के एहतजाज से सिर्फ 1 दिन पहले FBI ने नोटिस भेजे। तो क्या सियासी मामलात में रियासती इदारा FBI सियासी मामलात को देखकर कार्रवाई कर रहा था। बेंच के सरबराह जस्टिस आसिफ खोसा ने चेयरमैन FBI डॉक्टर इरशाद से पूछा कि शरीफ फैमिली को नोटिस जारी करने पर किस किस का जवाब आया। चेयरमैन FBI ने जवाब दिया कि 21 नवंबर 2016 को शरीफ फैमिली के बच्चों का जवाब मौसूल हुआ। मरियम नवाज ने कहा कि उनकी बैरून मुल्क कोई जायदाद नहीं, वो किसी ऑफशोर कंपनी की मालिक नहीं। जस्टिस आसिफ खोसा ने पूछा कि क्या मरियम नवाज ने ट्रस्टी होने का जिक्र किया। चेयरमैन FBI ने जवाब दिया कि मरियम ने अपने जवाब में ट्रस्टी होने से मुताल्लिक कुछ नहीं कहा। हुसैन नवाज ने कहा कि दिसंबर 2000 से बैरून मुल्क मुकीम है। जस्टिस गुलजार अहमद ने पूछा कि हुसैन नवाज ने सिर्फ बैरून मुल्क मुकीम होने का दिफा किया, उनके जवाब के बाद आपने फाइल बंद कर दी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा कि क्या आप हुसैन नवाज के नेशनल टैक्स नंबर की तस्दीक करते हैं। चेयरमैन FBI ने कहा कि हुसैन नवाज का NTN दुरुस्त है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने फिर पूछा कि 2002 के बाद पुराने NTN नंबर मंसूख हो गए थे, क्या हुसैन नवाज ने नया NTN बनवाया। चेयरमैन FBI ने जवाब दिया कि रिकॉर्ड से चेक करके बता सकते हैं। जस्टिस आसिफ खोसा ने पूछा कि जवाब मौसूल होने के बाद आपने क्या इकदामात किए। जस्टिस गुलजार ने कहा कि अपने इकदामात को रिकॉर्ड से साबित करें। चेयरमैन FBI ने कहा कि तमाम मालूमात की तस्दीक कर रहे हैं। जस्टिस गुलजार ने रिमार्क्स दिए कि लगता है आपको तस्दीक के लिए 30 साल दरकार है। जस्टिस शेख अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि घंटों के काम में 1 साल लगा दिया। FBI जो कर रहा है सबके सामने है। कौन कब से बैरून मुल्क है 1 घंटे में पता चल सकता है। ट्रेवल हिस्ट्री यानी कि सफरी तारीख के लिए किसी इदारे को कब लिखा, रिकॉर्ड दिखाएं। FBI के वकील ने जवाब दिया कि अदालत को दिखाने के लिए रिकॉर्ड मौजूद नहीं। अहम बात यह है कि FBI ने आज अदालत के सामने तस्लीम किया कि पनामा पेपर सामने आने के बाद फौरी इकदामात नहीं किए गए। इसकी एक वजह यह भी थी कि मामला अदालत में है, जिस पर बेंच के सरबराह जस्टिस खोसा ने पूछा कि क्या आपको तहकीकात आगे बढ़ाने के लिए अदालत की मुदाखलत दरकार है। कोई इदारा काम करता तो केस अदालत में ना आता। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि FBI को फौरी एक्शन लेना चाहिए था। जहां कार्रवाई करनी होती है वहां तो टैक्स का इदारा फौरी कार्रवाई करता है। FBI के वकील ने अदालत को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से अलग कवानीन और इदारे मौजूद हैं, जिस पर जस्टिस गुलजार अहमद ने पूछा
کہ دوسرے الفاظ میں آپ کا مطلب ہے کہ ایف بی آر نے منی لانڈرنگ کے حوالے سے کچھ نہیں کیا۔ ایف بی آر کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ پیناما تحقیقات کا ریکارڈ پبلک نہیں کرنا چاہتے، اس سے تحقیقات متاثر ہو سکتی ہیں، البتہ عدالت کو ریکارڈ فراہم کیا جا سکتا ہے۔ ایف بی آر کے وکیل نے دلائل مکمل کیے، نہ بیرون ملک رابطے کیے گئے، نہ ہی پاکستان میں تحقیقات سے حوالے سے جو نوٹسز جاری کیے گئے تھے بات اس سے آگے بڑھ سکی۔ یہ ہے ایف بی آر کی اب تک کی کارکردگی، جبکہ پیناما معاملے کو 1 سال ہو گیا، اتنا بڑا سیاسی معاملہ پیدا ہو گیا، مگر یہ ایف بی آر کی کارکردگی ہے۔ اس کے علاوہ عدالت میں ایک اور ادارے کی کارکردگی بھی کھل کر سامنے آ گئی۔ نیب نے پیناما کے سامنے آنے کے بعد سے اب تک کچھ نہیں کیا۔ بالکل عدالت میں ان کا یہ ایک منفرد موقف اختیار کیا گیا۔ بینچ کے سربراہ جسٹس آصف کھوسا نے چیئرمین نیب قمر زمان چودھری سے پوچھا کہ ستمبر 2016 میں پیناما کا معاملہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آیا تو نیب نے موقف اختیار کیا کہ تحقیقات ان کے دائرہ اختیار میں نہیں آتی، تو چیئرمین نیب نے جواب دیا کہ اگر کوئی ریگولیٹر رابطہ کرے تو کارروائی کی جاتی ہے۔ چیئرمین نیب کے جواب پر عدالت بھی حیران رہ گئی۔ جسٹس عظمت سعید نے پوچھا کہ کیا نیب ریگولیٹری اداروں کے کام کا انتظار کرتا ہے؟ جسٹس اعجاز افضل نے پوچھا کہ کیا نیب آرڈیننس میں کسی ریگولیٹر کا ذکر ہے؟ ریگولیٹر نیب کے کام میں رکاوٹ کیسے بن گیا؟ جسٹس گلزار احمد نے پوچھا کہ کیا نیب کو بھی کوئی ریگولیٹ کرتا ہے؟ چیئرمین نیب نے جواب دیا کہ نیب کو اس کے قوانین ریگولیٹ کرتے ہیں۔ جسٹس کھوسا نے ریمارکس دیے کہ نیب قانون چیئرمین کو کارروائی کا اختیار دیتا ہے۔ ریگولیٹر کا لفظ آخر کہاں سے آیا؟ قطری خط میں بھی ریگولیٹر آف پاکستان کا ذکر تھا۔ پاکستان میں آخر ریگولیٹر ہے کون؟ کیا ریگولیٹر وہ ہے جو چیئرمین کو تعینات کرتا ہے؟ اوگرا اور نیپرا کا تو بطور ریگولیٹر سنا تھا، نیب کا ریگولیٹر کون ہے؟ پروسیکیوٹر جنرل نیب نے عدالت کو بتایا کہ مشکوک ٹرانزیکشن ہو تو بینک کی جانب سے تحقیقات کا کہا جاتا ہے، یعنی ریگولیٹر بینکس یا پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف اشارہ کیا گیا ان کی طرف سے۔ تو جسٹس عظمت نے ریمارکس دیے کہ ہزاروں ریفرنس زیر التوا ہیں جن میں بینکوں نے کارروائی کا نہیں کہا تھا، اس کے باوجود نیب نے کارروائی کی۔ جسٹس گلزار نے ریمارکس دیے کہ نیب کی ٹیم کو سن کر افسوس ہوا۔ پروسیکیوٹر جنرل صاحب اب بس کر دیں، آپ کو عدالت کی معاونت کا کہا تھا، آپ نے عدالت کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ جسٹس کھوسا نے کہا کہ ادارے اپنا کام کرتے تو ہمیں مقدمہ نہ سننا پڑتا، باپ سے پوچھو تو کہتا ہے بچوں سے پوچھو۔ بڑے اہم ریمارکس ہیں یہ۔ جسٹس کھوسا نے کہا کہ باپ سے پوچھو تو کہتا ہے کہ بچوں سے پوچھو، بچے کہتے ہیں ہمیں دادا سے جائیداد ملی، نیب کہتا ہے ہمیں ریگولیٹر کی اجازت کا انتظار ہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ انوکھا مقدمہ ہے جس میں کسی ادارے کو دائرہ اختیار ہی نہیں۔ جسٹس اعجاز افضل نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ آخر تحقیقات کرے گا کون؟ ادارے کام کرتے تو آج اتنا وقت اس کیس پر نہ لگتا۔ چیئرمین نیب نے عدالت کو بتایا کہ نیب کو کوئی ریگولیٹ نہیں کرتا، ان کی تعیناتی شفافیت اور قانون کے مطابق ہوئی۔ جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ عدالت کو کہانیاں نہ سنائیں۔ جسٹس آصف کھوسا نے کہا کہ چیئرمین نیب کو تعینات کرنے والے بھی نہیں ہٹا سکتے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ 1 سال گزر گیا لیکن نیب نے کچھ نہیں کیا۔ جسٹس عظمت نے کہا کہ آمدنی سے زیادہ اثاثوں کا کیس آتا تو نیب انکوائری تو کرتا ہی ہے، جن کا نام پیناما پیپرز میں آیا انہیں بلا کر پوچھتے تو صحیح، کسی ایک بندے سے پوچھا کہ سرمایہ کہاں سے آیا؟ اگر اسرائیلی وزیر اعظم کو تحقیقاتی ادارے بلا کر پوچھ سکتے ہیں تو آپ بھی کسی کو بلا لیتے۔ جس کے بعد چیئرمین نیب نے عدالت کو یقین دہانی کرائی کہ پیناما لیکس میں نیب قانون کے مطابق کارروائی کرے گا۔ جس کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ چیئرمین نیب نے اپنے اختیارات کو دفن کر دیا اور یہ ادارے کے مفلوج ہونے کا آئیڈیل کیس ہے۔ اب تک نیب نے پیناما پیپرز پر کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کے علاوہ عدالت میں حدیبیہ پیپر ملز ریفرنس پر نیب کے موقف پر سخت تنقید ہوئی۔ جسٹس آصف کھوسا نے کہا کہ ہائی کورٹ نے 1.2 ارب روپے کا ریفرنس خارج کر دیا، فیصلے پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتے۔ ہائی کورٹ نے ریفرنس خارج کر دیا تو پھر بھی مواد موجود تھا، نیب نے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ نیب کے پروسیکیوٹر جنرل نے عدالت کو بتایا کہ میاں شریف کی وفات ہو چکی تھی، اپیل دائر کرتے تو بدنامی ہوتی، اس لیے چیئرمین نیب نے اپیل نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جسٹس کھوسا نے کہا یہ کیا دلیل ہے کہ میاں شریف کی وفات کی وجہ سے آپ اپیل داخل نہیں کی؟ آپ نے کیا آپ نیب کی نیک نامی ہو رہی ہے؟ اب جو ہو رہا ہے کیا اس کے بعد نیب کی نیک نامی ہو رہی ہے؟ جسٹس عظمت نے پوچھا کیا کارروائی کریں گے آپ چیئرمین صاحب؟ تو چیئرمین نیب نے جواب دیا کہ میں اپنے خیالات پر قائم ہوں، حدیبیہ پیپر مل پر اپیل دائر نہیں کروں گا۔ جسٹس عظمت نے کہا بہت بہت شکریہ چیئرمین نیب صاحب، آپ کو اب نتائج بھگتنا ہوں گے،
اس کے علاوہ عدالت نے التوفیق کیس کے حوالے سے بات کی۔ جسٹس کھوسا نے سوال اٹھایا اور مزید کہا کہ قطری خط کہتا ہے کہ $8 ملین التوفیق کیس میں ادا کیے، نیب کہتا ہے پیسے حدیبیہ پیپر ملز نے ادا کیے۔ چیئرمین نیب نے جواب دیا کہ مقدمہ FIA نے تیار کیا تھا۔ جسٹس عظمت نے کہا کہ FIA پاکستان کی ہے، اٹلی کی نہیں۔ سماعت کے دوران جسٹس عظمت نے ریمارکس دیے کہ حدیبیہ پیپر مل ریفرنس میں عدالت نے تکنیکی بنیاد پر فیصلہ کیا، کیس کو بے بنیاد نہیں قرار دیا، اپیل دائر نہ کرنے کی وجہ بھی نہیں بتائی گئی۔ 400 روپے کے ملزم کی ضمانت ہو جائے تو نیب عدالت کا دروازہ توڑ دیتی ہے، چھوٹے ملزمان کے خلاف اپیل فوری دائر کر دی جاتی ہیں۔ چیئرمین نیب نے کہا کہ اپیل تیار کرنے والوں نے ہی کہہ دیا کہ اپیل کا فائدہ نہیں ہوگا تو اپیل نہیں کی گئی۔ جسٹس کھوسا نے کہا کہ اس وقت کے پروسیکیوٹر نے دوبارہ تحقیقات کی حد تک اپیل کرنے کا کہا تھا۔ چیئرمین نیب نے کہا کہ اپیل دائر نہ کرنے سے متعلق قانونی رائے پر قائم ہوں، یعنی نیب یہ سمجھتا ہے کہ حدیبیہ پیپر ریفرنس پر اب مزید تحقیقات کی ضرورت نہیں، اور چیئرمین نیب نے بھی آج عدالت کو یہی بتایا۔ عدالت کی طرف سے توجہ دلانے کے باوجود بھی چیئرمین نیب نے موقف اختیار کیا کہ وہ اب بھی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کریں گے۔ اداروں کی کارکردگی کھل کر سامنے آ گئی۔ FBR یا نیب کیا کر سکتے تھے، یا کم از کم یہ امپریشن دے سکتے تھے کہ وہ کچھ کر رہے ہیں۔ اگر اس کے بعد قانونی پرابلم ہوتے تو ایک الگ بات تھی۔ اس سب پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس شائق عثمانی صاحب، ان سے پوچھیں گے کہ اب جبکہ عدالت سخت برہم ہوئی، چیئرمین نیب سے بھی کہا کہ آپ کو نتائج بھگتنا پڑیں گے، تو کیا ہونے جا رہا ہے اور عدالت کیا کر سکتی ہے نیب کے خلاف، چیئرمین نیب کے خلاف، اور حدیبیہ پیپر مل ریفرنس میں اسحاق ڈار صاحب یا پھر شریف خاندان کے خلاف، اور FBR یہاں سے کیا کر سکتی ہے، اس پر الگ سے بات کریں گے۔ شائق عثمانی صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے جسٹس عظمت صاحب نے کہا کہ چیئرمین نیب کو نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ چیئرمین نیب نے صاف کہہ دیا وہ اپنے فیصلے پر قائم ہے جو بند کیا گیا تھا۔ بہت سخت ریمارکس ہے عدالت کے، کیا ہو سکتا ہے نیب کے خلاف، چیئرمین نیب کے خلاف، عدالت کیا حکم دے سکتی ہے نیب کو کرنے کا؟ جو آپ نے ریمارکس بتائے ہیں، یہ کورٹ نے اگر یہ ریمارک پاس کیے ہیں تو اس کے مطلب کہ کورٹ کنونسڈ ہے کہ نیب نے جو اپیل فائل نہیں کی وہ غلط فیصلہ تھا، اور اس صورت میں کورٹ 184(3) کے تحت اس کو یہ پاورز ہیں کہ وہ سبسٹینشل جسٹس کے لیے کوئی بھی آرڈر دے سکتی ہے۔ تو یہ کورٹ کہہ سکتی ہے کہ نیب کو ڈائریکٹ آرڈر دے سکتی ہے کہ چونکہ آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا جو کہ انصاف کے تقاضے کے خلاف ہے، اس وجہ سے ہم آپ کو یہ ڈائریکشن دیتے ہیں کہ آپ اس فیصلے کے خلاف اپیل فائل کریں، اور اگر اس میں کوئی لمیٹیشن وغیرہ کا کوئی ایشو ہوگا قانون کے لحاظ سے اس کو دیکھا جائے گا۔ اور سب تو ایک ایسے معاملے میں جس میں ظاہر ہے عدالت کے ریمارکس بھی بڑے سخت تھے، قانون اور ضوابط کے تحت انہیں اپیل عدالت سمجھتی ہے کہ کرنی چاہیے تھی، ایک ایسا روم موجود تھا حدیبیہ پیپر مل کیس میں مگر نہیں کی، تو کیا چیئرمین نیب کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی؟ صرف عدالت یہ کہہ سکتی ہے کہ اس کیس کو دوبارہ کھول دیں اور اپیل میں چلے جائیں اور معاملہ آگے بڑھائیں؟ چیئرمین نیب کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے جب کہا گیا ہو کہ آپ کو نتائج بھگتنا پڑیں گے؟ نہیں، کارروائی ان کے خلاف کوئی نہیں ہو سکتی، چونکہ یہ تو بصورت ان کا ڈسکریشن ہے، وہ ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہولڈر ہیں، یہ ان کا ڈسکریشن ہے، وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اپیل کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ ویسے بھی کسی کورٹ کے کیس میں دونوں پارٹیز کو یہ حق حاصل ہوتا ہے فیصلہ کرنے کا کہ وہ اپیل کریں گے یا نہیں کریں گے، اور کن وجوہات کے بنا پہ وہ شاید نہ کریں، وہ ان کی اپنی مرضی، اس پہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ لیکن انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کورٹ یہ حکم دے سکتی ہے کہ آپ اس کے خلاف اپلیکیشن فائل کریں، اپیل کی، اور لمیٹیشن کا پرابلم وہ قانون کے تحت دیکھا جائے گا۔ اور سب ایک اور چیز جس پر عدالت کو ظاہر ہے بہت زیادہ غصہ تھا، اور وہ یہ کہ 1 سال تک نیب نے کچھ کیا نہیں، چند ہزار کی کرپشن ہو تو وہ کہہ رہے تھے کہ عدالت کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں آپ، اور اتنا بڑا معاملہ آیا پیناما کا، اس پر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا 1 سال میں، جس میں ظاہر ہے وہ اس کی جسٹیفیکیشنز دیتے رہے۔ اس پر بھی کچھ نہیں ہو سکتا کہ ایک ادارہ جس کا کام ہی کرپشن کی روک تھام ہے وہ 1 سال تک خاموش رہا اتنے بڑے معاملے پر، اس نے کچھ نہیں کیا؟ کورٹ یہ کر سکتی ہے کہ اپنا ایک فیصلے میں وہ لکھ سکتی ہے کہ نیب کی کارروائی جو ہے وہ بالکل سیٹسفیکٹری نہیں ہے، اور اس کے لیے وہ ڈائریکشن دے سکتی ہے گورنمنٹ کو کہ آپ اس کے لیے کوئی کارروائی کریں، اس کے لیے کوئی پارلیمنٹ میں لاز لے کے جائیں تاکہ نیب کی جو کارروائی ہے اس میں پہلے سے بہتری آئے۔
اور سب تو پھر یہ کیس جو کہ ظاہر ہے بہت بڑے اس سے شروع ہوا تھا، پیناما، وزیر اعظم، ڈیپینڈنس کا معاملہ اور مریم نواز اور وزیر اعظم کی نااہلی، اب وہ حدیبیہ پیپر مل پر آ کر رک گیا، ایک پرانا ریفرنس. تو کیا آپ کو یہاں سے اب معاملہ نظر آتا ہے؟ کمیشن بنے گا، نیب کو انویسٹیگیشن کرنے کا کہا جائے گا، کہاں اب یہ معاملہ جا سکتا ہے، یا پھر وزیر اعظم خطرے میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نیب کے ساتھ جو انہوں نے بات چیت کی ہے اور برہمی کا اظہار کیا ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو اسحاق ڈار کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو وہ یقیناً اس کو امپورٹنس دے رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ منظر عام پہ آئے اور اس پہ بات چیت ہو. تو اگر وہ یہ چاہتے ہیں جس طرح سے نظر آتا ہے، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں فردر انویسٹیگیشن کی ضرورت پڑے گی، چونکہ وہ خود تو کورٹ فیصلہ نہیں کرے گی، تو اسحاق ڈار کی اسٹیٹمنٹ کو انویسٹیگیٹ کیا جائے گا. تو اس وجہ سے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شاید کورٹ یہ سمجھے گی کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایک کمیشن اسٹیبلش کریں، وہ اسحاق ڈار کی اسٹیٹمنٹ کو ایگزامن کرے، اور بھی دوسری چیزیں جو آئی ہیں جس میں ڈسپیوٹڈ فیکٹس سامنے آئے ہیں اس کے لیے بھی انکوائری چاہیے. تو خاص طور سے منی لانڈرنگ کا جو ایشو ہے اور پراپرٹی کے اونرشپ کے جو ایشوز ہیں، تو لگتا تو ایسے ہی ہے کہ کوئی بننے کی طرف معاملہ جا رہا ہے. بہت شکریہ شیخ عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور کمیشن کی طرف معاملہ جا سکتا ہے، انویسٹیگیٹ عدالت خود کر نہیں سکتی. وہ فیصلہ جس کی شروع میں توقعات تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ اس مقدمے میں وہ آ نہیں سکتا. کیا ایف بی آر، ظاہر نیب کے حوالے سے بات ہو گئی، اسے یہاں سے کچھ مزید کرنا چاہیے تھا؟ شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ ماہر معیشت بھی ہیں اور ماہر ہیں ٹیکس امور کے. شبر زیدی صاحب بہت شکریہ. یہ کیس جب آیا اس وقت بھی پیناما کا معاملہ اٹھا، آپ ہمارے شو میں آتے رہے، کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا بات ہوتی رہی. کیا ایف بی آر اس سے زیادہ کچھ کر سکتا تھا جو انہوں نے کیا؟ کورٹ بڑی ناراض نظر آئی، ججز بہت ناراض تھے، برہم تھے، یا کم از کم تاثر دے سکتا تھا کچھ کرنے کا، اور اس کے بعد ہو جاتا کہ جی لیمیٹیشن سے ہماری کیسے زیادہ ہو سکتا تھا؟ دیکھیے شاہزیب، میں آپ کے پروگرام میں سپٹمبر میں بھی آیا تھا شاید، اور میں نے یہ بات کہی تھی کہ اس میں دونوں وجوہات ہیں. ہمارے قوانین میں ایسی گنجائش نہیں ہے کہ جس کے تحت پاناما کے جو انفارمیشن اویلیبل ہے اس کے بیس پر ایف بی آر اس نتیجے پہنچ سکے جو کہ شاید ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. جو ایف بی آر نے جب پاناما کا کیس شروع ہوا اس کے بعد کوئی 600 آدمیوں کو نوٹس دیے کہ اپنے فورن ایسٹ کے بارے میں انفارمیشن دیں. اس کے جواب میں میرے حساب سے ابھی تک کچھ چند ایک جوابات آئے ہیں، مگر کسی بھی شخص نے کوئی بھی ڈیفینیٹ انفارمیشن ایف بی آر کو پرووائڈ نہیں کی ہے. اس کی بنیادی وجہ دو ہیں. ایک پہلی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا قانون ہے جس کے تحت وہ مانگ رہے ہیں وہ سیکشن 176 ہے، اور میرا ذاتی ویو جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ 176 کے تحت یہ انفارمیشن نہیں مانگ سکتے، ان کو یہ اور دوسرے پروویژن کے تحت مانگنی پڑے گی، اور وہ انہوں نے ابھی تک نہیں مانگی ہے. یہ ایک حقیقت ہے. اچھا، اب سوال آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ انہوں نے دوسرے سیکشن کے تحت کیوں نہیں مانگی. دوسرے سیکشن کے تحت انہوں نے اس لیے نہیں کہ جو انفارمیشن کی اویلیبلٹی ہے وہ اس نیچر کی نہیں ہے جس کے بیسس پر وہ دوسرے سیکشن میں انفارمیشن مانگ سکیں. تو میری ذاتی حساب سے اس وقت سی بی آر ایک ٹریپ میں پھنسا ہوا ہے جس کے تحت وہ پاناما کے ایسٹس کے بارے میں پاکستان کے سٹیزن سے انفارمیشن نہیں لے پا رہا ہے، نہ میں بالکل آسان الفاظ سے کہوں گا نہ وہ لے سکتا ہے آج کے قوانین کے تحت. مطلب جو خطوط کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی اس وقت لکھے گئے، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ادارہ ہو ایف بی آر، اس کی ریاست پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ ہونی چاہیے اور پاکستان کے عوام کے ساتھ، مگر انہوں نے خط بھی اس وقت لکھے جب عمران خان صاحب دھرنا دینے کی بات کر رہے تھے، اسے ایک دن پہلے یہ خطوط کا معاملہ ہوا. اس کے بعد پھر آگے کچھ نہیں کیا کہ کم از کم تیزی نہیں دکھائی جا سکتی تھی، تاثر نہیں دیا جا سکتا تھا. بعد میں جو لیگل لیمیٹیشنز ہوتی کہ دیکھیں جی ہم نے یہ کیا مگر پھر ہم یہاں قوانین کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکے، وہ والا معاملہ ہو سکتا تھا. ہاں، یہ بات آپ کی درست ہے کہ جس لیول کی انکوائری یا جس طرح کی ایجنسی ہونے چاہیے تھی یا جس طرح کی چیزوں کو صحیح کرنا تھا وہ شاید نہیں ہوا. اور شاید میں اس کی بنیادی وجہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ایف بی آر، ہماری ٹیکس ایڈمنسٹریشن اور ہمارا سسٹم اس طرح کی انفارمیشن کے بارے میں ایکوائر کرنے کے بارے میں اکوپڈ ہی نہیں ہے. نہ ان کے پاس اس کے میکینزمز ہیں، نہ وہ مینٹلی اور کلچرلی اس کے تیار ہیں کہ وہ یہ انفارمیشن گیدر کر سکیں.
اور سب تو اگر اب کورٹ کی ڈائریکشن بھی ہو اور ایف بی آر کمٹ بھی کرے تو آپ کہہ رہے ہیں اس کے باوجود بھی اس معاملے میں سے ایف بی آر نکال کچھ نہیں سکتا، کچھ نہیں نکلے گا؟ اگر ایف بی آر بڑا سنسیئرلی تحقیقات کرے بھی اور دکھائے بھی کورٹ کو کہ دیکھیں جی ہم کر رہے ہیں، پھر بھی کچھ نہیں نکلے گا؟ اگر میرا کوئی ایسٹ باہر آئیڈینٹیفائی بھی ہو جاتا ہے فار آرگومنٹ سیک، اور میں یہ انفارمیشن دے بھی دیتا ہوں کہ میرا ایک ایسٹ $50 کروڑ کا باہر پڑا ہے سوئٹزرلینڈ میں، تو جو پاکستان کا ٹیکس قانون ہے اس کے حساب سے اگر میں نے وہ 2011 سے پہلے لیا ہے تو کوئی پاکستان کا قانون اس کو کسی قسم کی انکوائری میں نہیں لا سکتا، وہ انڈر سیکشن 111(3) ٹائم بارڈ ہے۔ یہ ایک بہت ہی غلط قانون ہے جو ہمارے یہاں انٹروڈیوس کیا گیا 2010 میں، کیونکہ ہم نے ایئر آف ایکوزیشن کو اڈاپٹ کر لیا ایئر آف ڈسکوری کی وجہ سے۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی ایسٹ 2010-11 سے پہلے بنائے گئے وہ ٹیکنیکلی آج سارے وائٹ ہیں، اور پاکستان کے ٹیکس کا اس پہ کوئی اطلاق نہیں ہوتا۔ اور صاحب اگر میں ایک اسپیسیفک کیس کی بات کر لوں جو عدالت میں، وہ 2006 کا ایسٹ ہے، وہ کہتے ہیں 2006 میں ہم نے باہر لیا تھا، تو اس کو تو 11 سال ہو گئے، پھر اگر 5 سال پرانا معاملہ ہے تو اس کیس میں جو اتنا ڈسکشن ہو گیا موجودہ قوانین میں، ان کے خلاف بھی ایف بی آر کوئی کاروائی نہیں کر سکتا اگر وہ کرنا بھی چاہے تو؟ دیکھیں میں کسی کی سیاسی معاملات میں دخل لیتا ہوں، مگر اگر یہ پیورلی ایزیوم کیا جائے کہ یہ ایک بزنس مین فیملی کا کیس ہے، اگر وہ ایسٹ 2011 سے پہلے لیے گئے ہیں تو پاکستان کے میں اسٹک کر رہا ہوں اپنا کو انکم ٹیکس لا کے تحت، پاکستان کے انکم ٹیکس لا کے تحت اگر وہ ایسٹ 2006 سے پہلے کے ہیں تو اگر وہ فار آرگومنٹ سے ایک مسٹر ایکس کے ہیں، اور مسٹر ایکس اگر پاکستان میں ٹیکس ریزیڈنٹ بھی ہے، تو پاکستان کے انکم ٹیکس ایکٹ 2001 کے سیکشن 111(3) کے تحت اسیسنگ آفیسر اس کو ری اوپن نہیں کر سکتا اگر وہ بندہ اس کو ڈاکومنٹ میں اس نے ڈکلیئر نہیں کیا۔ بہت شکریہ شہباز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اداروں نے کارروائی کی نہیں جس طرح انہیں کرنی چاہیے تھی، عدالت واضح طور پر ناراض نظر آئی اور بہت سخت آبزرویشن آئے، مگر قوانین یہی کہتے ہیں کہ ایف بی آر اب اگر کرنے کی ایکٹنگ بھی کر لے اور کہے کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بھی قوانین اجازت نہیں دیتے 2011 سے پہلے کسی بھی ایسٹ کے خلاف انہیں کارروائی کرنے کی۔ جو نیب ہے اس کے قوانین میں جو ریگولیٹر والا معاملہ ہے کہ یا تو انہیں ایف بی آر کہتا یا کوئی بینکس کہتے، وہ والا معاملہ نہیں ہے۔ تو جو پینلسٹ کی رائے ہے وہ یہی کہ زیادہ سے زیادہ عدالت چیئرمین نیب کو دوبارہ ریفرنس کے لیے کہہ سکتی ہے یا اپیل کے لیے کہہ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس معاملے میں چیئرمین نیب کے خلاف کارروائی ہو جائے قوانین کی خلاف ورزی پر یا کوئی اور معاملہ ہو جائے وہ نظر نہیں آتا۔ وہ یہ کم از کم پینلسٹ کی رائے نظر آتی ہے۔ سیاسی رائے کیا ہے؟ تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے اور نون لیگ کتنی پریشان ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین۔ اس وقت پولیٹیکل اوپینین کیا ہے؟ تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے؟ کیا فیصلہ ان کے حق میں آنے والا ہے؟ اور نون لیگ کیا سوچ رہی ہے؟ سب سے پہلے فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فواد چودھری صاحب بہت شکریہ میں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ جو صاحب بہت کچھ ایکسپوز ہوا آج عدالت میں، نیب کی کاروائی ایکسپوز ہوئی، عدالت بہت برہم نظر آئی، ایف بی آر کی کاروائی ایکسپوز ہوئی، عدالت بہت برہم نظر آئی، لیکن اس سب کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ سوائے اس کے کہ عدالت حکم دے دے گی کہ حدیبیہ پیپر مل کے آپ انکوائری دوبارہ شروع کر دیں، ریفرنس دوبارہ کریں، اس کے علاوہ کوئی آؤٹ کم ہو سکتا ہے جو آپ کے فیور میں ہو؟ دیکھیں شاید ہم ایک پارٹ ہیں اور ہم سے اگر آپ سوال پوچھیں گے تو ظاہر ہے کہ میں کہوں گا کہ جی ہم یہ توقع رکھتے ہیں، ورنہ ہم پر ہوتے، ورنہ ہم یہ مقدمہ ہی کیوں نہ لے کے جاتے۔ آپ اس کو تھوڑا فاصلے سے ہو کر کے دیکھنا چاہیں اور ایک نیوٹرل تجزیہ کرنا چاہیں تو شاید ہی پاکستان میں کوئی شخص ہو جس کو قطری خط کے اوپر یقین، شاید ہی پاکستان میں کوئی شخص ہو جس کو وزیر اعظم صاحب کی اس سٹوری کے اوپر یقین ہو اور ان کے بچوں کی سٹوری کے اوپر یقین ہو کہ 20 سال 12 ملین درہم کے شہزادے کے پاس رہی اور وہ رقم پھر اتنی بڑھ گئی کہ اس سے پراپرٹیز آئیں اور بلینز آف روپیز پھر بھی بچ گئے۔ یہ تمام معاملات عدالت نے بھی کرنے ہیں۔ پورا پاکستان جس طرح سوچتا ہے، اگر ججز جو ہے اس کے اوپر جو لیگل بار آتے ہیں یا اس سے علیحدہ آتے ہیں، اس کے اوپر میں ابھی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ سب جوڈس ہے معاملہ اور ججز جو ہے جو بھی وہ فیصلہ کرے۔ جتنی بھی ڈیبیٹ ہے یہ ظاہر تفصیلی طور پر ہوئی وہاں،
مگر اس کے باوجود جو لیگل لیمیٹیشنز ہیں اس سب کے باوجود آپ ظاہر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پارٹی ہیں, میں بطور لائر بھی چاہ رہا تھا کہ آپ اس پہ کامنٹ کریں, جو لیگل لیمیٹیشنز ہیں جو ثابت نہیں بھی ہو سکا اس کے اگینسٹ جو پروف ہونے کی بات ہوئی اس سب میں, کیا یہ آپ کے لیے ایک اچھا کنکلوژن ہے کہ جی حدیبیہ پیپر مل کا جو ریفرنس ہے وہ دوبارہ کھل جائے گا؟ ظاہر ہے پولیٹیکلی یہ آپ کی سکسیس ہے کہ وزیر اعظم, ان کے خاندان, ان سب کا ٹرائل ہوا, مگر یہ وہ آؤٹ کم ہے جو آئیڈیل تھا آپ کے لیے کہ ساکھدار کے خلاف ریفرنس کھل جائے گا, کیا یہ وہ ایک آئیڈیل آؤٹ کم ہے جو آپ چاہتے تھے؟ اب معاملہ یہ ہے ادارے ان کے ماتحت ہیں. جب انویسٹیگیشن کیا خالی انہی وزیر اعظم کے تحت ہو سکتی ہے؟ ابھی تک ہے, لگتا نہیں کہ ہو سکتی ہے. یہ ادارے جو کام جنہوں نے سامنے آ کے بتایا ہے, لگتا نہیں کہ ادارے کام کرتے ہیں. سو اگر موجودہ وزیر اعظم کے ہوتے انویسٹیگیشن اب کرنی ہے تو پہلے کیوں نہیں کی؟ اگر ایف بی آر نے اب کاروائی کرنی ہے تو پہلے کیوں نہیں کی؟ تو وجہ صرف یہی ہے کہ وزیر اعظم خود ایک ایسے دفتر میں بیٹھے ہیں جہاں وہ ان کو لگانے والے وہ خود ہیں, تفتیش کرنے والے خود ہیں, پوسٹنگز کرنے والے خود ہیں. تو مجھے آپ بتائیے کہ موجودہ وزیر اعظم صاحب کے ہوتے ہوئے ان پر اور ان کے خاندان کے اوپر انڈیپینڈنٹ تفتیش کیسے ہو سکے گی؟ یہی فیصلہ ہے جو سپریم کورٹ کے بھی مد نظر ہوگا. یہ کرمنل ٹرائل نہیں ہے. ہم بھی کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ یہاں سے وزیر اعظم صاحب کو اور ان کے خاندان کو کوئی 14 سال کی سزا ہو جائے گی. سپریم کورٹ اس وقت کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں ہے. یہ تو پھر وہی واپس معاملہ چلا گیا کہ اگر عدالت کمیشن بنانے کا یا پھر انویسٹیگیشن کا کہہ دے اور وہ نیب اور ایف آئی اے کر رہے ہوں یا ایف بی آر کر رہا ہو, تو وہی اوریجنل مطالبہ جو پہلے خان صاحب کا ہوا کرتا تھا کہ کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں, نیب تو نہیں مگر دوسرے ادارے کہیں نہ کہیں حکومت کے ماتحت آتے ہیں, اس لیے وزیر اعظم پہلے ریزائن کریں. تو اگلا مطالبہ یہ ہے کہ جی وزیر اعظم ریزائن کریں پھر انویسٹیگیشن ہوگی. یہ خان صاحب کر رہے ہوں گے؟ نہیں, مطالبہ تو یہ نہیں ہے. مطالبہ تو یہ ہے کہ کیس سپریم کورٹ کے سامنے یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا جائے, کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے اپنے جو نامینیشن پیپرز ہیں ان میں جھوٹ بولا ہے. اور دوبارہ میں آپ سے یہ آپ کو جو فرق بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کرمنل ٹرائل سپریم کورٹ نہیں کر رہی ہے, کانسٹیٹیوشنل میں. جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا حج کیس ہوا تھا جہاں سپریم کورٹ نے متعلقہ افسران کو اپنے عہدوں سے ہٹا دیا تھا اور اس کے بعد کرمنل ٹرائل ہوا. ہم بھی ایگزیکٹلی یہی کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے آپ باقی کرمنل ٹرائل کا معاملہ کرمنل کورٹس کے اوپر چھوڑیں گے, لیکن وزیر اعظم کی کوالیفیکیشن کا فیصلہ اگر اس جھوٹ کے بعد بھی ملک کا چیف ایگزیکٹو انہوں نے رہنا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جو ملک کا کانسٹیٹیوشنل نظام ہے اس میں سکم ہے. اور وزیر اعظم اس الزامات کے بعد اور اس جھوٹ کے بعد جو پکڑا گیا ہے, اور جو پکڑا جانا بھی جو وزیر اعظم صاحب کا وزیر اعظم کا کنیکشن آپ کہاں ایگزیکٹلی اسٹیبلش کر پائے ہیں اس پوری پروسیڈنگز میں کہ عدالت وہ کر دے جو آپ کہہ رہے ہیں اور وہ ہونا چاہیے جو آپ کہہ رہے ہیں, اس پورے میں کہاں اسٹیبلش ہوا ہے؟ اور پچھلے گزشتہ دور میں گیلانی صاحب کے بیٹے کے خلاف انویسٹیگیشن ہو رہی تھی, ان کے اپنے خلاف بھی ہو رہی تھی, مگر وہ وزیر اعظم تھے. راجہ پرویز اشرف صاحب کے خلاف انویسٹیگیشن ہو رہی تھی, وزیر اعظم بنا دیے گئے, چلتے رہے. تو یہ تو چلتا رہا ہے پاکستان میں. آپ چاہتے جی نہیں, وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کو تو پھر ہٹا دیا گیا تھا جب معاملہ چلا تھا زرداری صاحب کے اوپر. وہ دوسرے کیس میں چلا تھا, وہ تو دوسرا کیس کے اوپر, وہ تو خط لکھنے کا معاملہ تھا. ان کے اپنے خلاف جو انویسٹیگیشن یا ان کے بیٹے کے خلاف یا راجہ پرویز اشرف کے خلاف ہوئی تھی وہ تو چلتی رہی تھی. ان کے خلاف کوئی انویسٹیگیشن جو ہے وہ نہیں چل رہی تھی. جب وہ ہٹائے گئے ہیں تو پہلا ریفرنس اس وقت آیا ہے, موجودہ دور میں آیا ہے, جب وہ وزیر اعظم تھے تو ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی تفتیش نہیں چل رہی تھی. ان کے بیٹے کے خلاف انویسٹیگیشن چل رہی تھی. فیمس تقریر پارلیمنٹ میں انہوں نے اپنے بیٹے کے حوالے سے پریشر کے بعد ہی کی تھی وہ کہ اسامہ بن لادن کو کس نے ویزا دیا تھا. جو ریفرنس فائل ہو رہا تھا وہ ریفرنس یہ تھا, اور وہ جو تفتیش تھی وہ اینٹی نارکوٹکس فورس کر رہی تھی, وہ فوج کے تحت تھی. راجہ پرویز اشرف صاحب کے خلاف بھی رینٹل پاور کیسز چل رہے تھے, مگر انہیں وزیر اعظم بنا دیا. اس وقت غالباً آپ کو اعتراض ان کے خلاف کوئی رینٹل پاور کیس ان کے دور میں نہیں بنا تھا. آپ چیک کر لیجئے گا, رینٹل پاور کیس ان کے خلاف اب بنے ہیں. عدالت میں چل رہے تھے تفتیش کا معاملہ ہے. کوئی بھی وزیر اعظم جو ہے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے سامنے پیش ہو اور وہ وزیر اعظم ہو. وہ تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ تو پھر بالکل ہی کانسٹیٹیوشنل سکیم فیل ہو جائے گی اگر ملک کا چیف ایگزیکٹو ایک انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے سامنے پیش ہو, اپنے بیانات لکھوائے اور جیل جانے کے لیے بھی اس کو خدشہ ہو. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ فواد چودھری صاحب موجود تھے اور وہ کہہ رہے نہیں ہونا چاہیے, اگر انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو انہیں ریزائن کرنا چاہیے. طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود. طلال صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. طلال صاحب جو کچھ آج نیب کے چیف کو کہا عدالت نے اور ایف بی آر کو جو کچھ سننا پڑا, وہ بہرحال کیا شریف خاندان کا نام تھا
اس لیے کوئی آگے بڑھا نہیں, کسی نے کوئی تحقیقات کی نہیں, اور یہ پورے کے پورے نظام کو ایکسپوز نہیں کرتا. جو عدالت کے ریمارکس تھے, جو عدالت کا غصہ تھا کہ اگر آپ پاورفل ہیں, آپ کے بچے آپ پاور میں ہیں اور آپ کے بچوں کا نام آ جائے آپ کا, تو یہ ہوتا ہے نا, ایف بی آر حرکت میں آتا ہے نا نیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ زیب, ایک تو یہ کبھی کبھی جو اس طرح کی ججز جو ہیں وہ اس طرح کے ریمارکس دیتے ہیں, بہت دفعہ ریمارکس جو ہیں وہ ہمارے حق میں بھی جاتے ہیں, مگر یہ بات دیکھنے والی نہیں ہے کہ حق میں کتنے گئے, مخالف کتنے گئے. اب تو کیس کنکلوڈ ہونے والا ہے. اگر یہ مس ڈکلیریشن آف ایسٹ یا پھر منی لانڈرنگ یا ٹیکس چوری ثابت ہوگی تو پھر وہ پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کریں گے. اگر پرائم منسٹر کی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے فیصلہ ہمارے حق میں آیا. نہیں مگر تھوڑا ایک مسئلہ ہے, تھوڑا سا دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ایف بی آر کے اپنے لاز, جب ہم نے بات کی ہے ٹیکس ایکسپرٹ سے, تو وہ کہتے ہیں کہ بڑی لیمیٹیشنز ہونی تھی ایف بی آر کی. اس کے باوجود ایف بی آر اگر حرکت میں ہی آ جاتا, تھوڑا سا پرومپٹ ایکشن لیتا, تو کم از کم آج عدالت کو یہ تو بتا سکتا کہ دیکھیں جی ہم قوانین کی پابند ہو گئے تھے, اس لیے آگے بات نہیں بڑھی. مگر انہوں نے تو ایکشن ہی نہیں لیا سرے سے. یہ اس بات کو نہیں ثابت کرتا کہ انہوں نے ہلے ہی نہیں, اس لیے کہ آپ لوگ انوالو تھے, آپ شریف خاندان انوالو تھا. ہلے بھی تو 6 مہینے بعد کچھ خط لکھ دیے تھے جب عمران خان صاحب دھرنا دے رہے تھے. وہ ایکسپوز کرتا ہے پاکستان کے سسٹم کو. دیکھیں, ایک تو سب سے پہلے آج انہوں نے بتایا کہ انہوں نے نوٹس کیے لوگوں کو, اس کے بعد انہوں نے خصوصاً پوچھا کہ کیا شریف فیملی نے جواب دیے, تو جن چند لوگوں نے جواب دیے تھے ایف بی آر کو, ان میں شریف فیملی شامل تھی. تو یہ تو وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ عدالت میں بتائی گئی, اور اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں انہوں نے وہاں جمع بھی کروائی ان ریٹن. لیکن میں دیکھیں نا, ذرا اس کے بڑے معاملے پر آتے ہیں, بڑے کینوس پہ آتے ہیں. اب تو کیس کنکلوڈ ہونے والا ہے. اگر کہیں بھی عدالت عظمیٰ یہ فیل کرے گی کہ یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے, مس ڈکلیریشن آف ایسٹ ہوئی ہے, یہاں کوئی ٹیکس چوری ہوئی ہے, تو پرائم منسٹر کی ڈسکوالیفیکیشن کے بارے میں وہ کچھ لکھے گی. اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر نون لیگ بھی اور نواز شریف بھی یہ کیس جیت چکے ہیں. اب یہ سائیڈ لائنز پر بات کر رہے ہیں حدیبیہ پیپر مل کی, یعنی کہ اب یہ جو حدیبیہ پیپر مل کا معاملہ بھی ہے, اگر عدالت ہدایات دے دے تو ایک ایسے نیب چیئرمین جنہوں نے اپیل نہ کی ہو آگے, اور وہ کہہ رہے ہیں میں اپنے موقف پر قائم ہوں, دوبارہ بھی نہیں کروں گا, ایک ایسے ایف بی آر کے سربراہ, ایک ایسا ایف بی آر کا ادارہ جو ویسے تو ٹیکس کے معاملات میں لوگوں کے مسائل ہوں, جنہوں نے ریٹرنز فائل کیے ہیں اس میں سے بھی نکال کے لوگوں کو تنگ کرتا ہو, اس نے کچھ نہ کیا ہو, کیسے توقع رکھے کہ یہ وزیر اعظم کے خلاف ایک اچھی تحقیقات اور بڑی فیئر تحقیقات کر رہے ہوں گے, یا فائنانس منسٹر کے خلاف اسحاق ڈار صاحب کے خلاف یہ فیئر تحقیقات کر رہے ہوں گے. دیکھیں, ایک تو 25 سال پرانا حدیبیہ پیپر مل کا کیس, جس کو ایک حکومت نہیں, 2 حکومتیں نہیں, 3 حکومتیں اور 13 ججز سن چکے ہیں. جن لوگوں نے 13 ججز نے اس کو مسترد کیا, ختم کیا اس کیس کو. اگر اب پھر وہ آپ کہیں کہ ہمارے جو اپوننٹ ہیں ان کی خواہش ہے کہ وہ کھلنے جا رہا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ وہ کھلنے جا رہا ہے. وہ اگر کھلے گا تو پھر تو زور زبردستی سے لیا گیا اسحاق ڈار صاحب کا بیان, جو کہ آمریت کے دور میں قلعوں میں باندھ کے لیا گیا. یہ تو ایک آمر کے بنائے گئے ریفرنس پر تصدیق کی مہر لگانے کے برابر ہے. سو میرا خیال ہے ریفرنس بعد میں بنا, کیس پرانا ہے, کسی کا ڈیسیژن نہیں آئے گا. مشرف صاحب نے بعد میں آ کے ضرور اس پر ریفرنس بنایا, مگر کیس پرانا ہے, کیس اس سے پہلے ایگزسٹ کرتا تھا, اور ٹیکنیکل معاملات کی وجہ سے یہ حدیبیہ ختم ہوا ہے. کلین چٹ لے کے آپ اس سے نہیں نکلے ہیں, اور نیب کا یہ معاملہ کہ انہوں نے ایک جج کی رائے کے باوجود آگے اس کو نہیں اپیل کیا, یہ وہ معاملات ہیں جو سوال اٹھاتے ہیں. تو اگر سوال اٹھتا ہے اور دوبارہ کھلتا ہے تو آپ کا انفلوئنس اداروں پر نہیں ہے, یہ سوال بار بار نہیں اٹھے گا, اور آپ کی جو اپوزیشن جماعت ہے اس کو یہ موقع نہیں ملے گا ایک اور کیمپین بنانے کا کہ دیکھیں جی آگے نہیں بڑھ رہی معاملات, کیونکہ ادارے ان کے ماتحت ہیں سارے. دیکھیں, یہ تو جو مخالفین ہیں انہیں تو ہمیشہ عدم اعتماد رہے گا, ہمیں اسے سیٹسفائی نہیں کرنا. یا سپریم کورٹ خود ان معاملات کو دیکھ رہی ہے, اور اس طرح کا آپ کا وائبرنٹ میڈیا اس وقت سامنے ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ادارے اور سپریم کورٹ کے ہوتے ہوئے کوئی انویسٹیگیشن تحقیقات جو ہیں وہ بالکل ون سائیڈڈ ہو جائیں. اور دوسری بات, یہ جو آپ حدیبیہ پیپر کی بات کرتے ہیں, 13 ججز نے سنا, 2 دفعہ لاہور ہائی کورٹ نے, 1 دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے, اسی طرح نیب کی کورٹ نے. تو اگر 13 مختلف ججز مختلف ادوار میں مختلف عدالتوں میں اسے ختم کر چکے ہیں, تو میرا خیال ہے یہ تو فیصلہ پھر ان 13 ججز کے خلاف آئے گا. لیکن ان اینی کیس اگر کوئی سپریم کورٹ کسی کی تحقیقات چاہے گی, ہم تو کہیں بالکل کروا لیں. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ کمیشن نہ بنائیں, تحقیق نہ کروائیں. ہمیشہ ہمارے مخالفین جو ہیں وہ ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن مجھے جو بڑے معاملات
معاملہ ہے, وہ پرائم منسٹر کی ڈسکوالیفیکیشن ہے. اگر وہ نہیں ہوتی, اگر وزیر اعظم کے خلاف فیصلہ نہیں آتا تو شاہ زیب یہ کیس میاں نواز شریف اور شریف فیملی پھر جیت چکی ہے. بہت شکریہ. طلعت چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, وہ کہہ رہے تھے کمیشن بنانے میں ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں تھا. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. آج خیبر پختونخوا میں پھر دہشت گردوں نے کارروائی کی, مگر پولیس نے, اور پولیس کو ہم زبردست قسم کا خراج تحسین پیش کرتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے دفاع کیا. ذرا تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے, بہت اہم معاملہ ہے. ایک بریک کے بعد خیبر پختونخوا کے علاقے چار سدہ کی ضلع کچہری تنگی بازار میں آج خودکش حملہ ہوا, دھماکے ہوئے, اور آج ایک بار پھر ان لوگوں کو نشانہ بنایا گیا جو قانون کی بالادستی کے لیے اپنی خدمات دیتے ہیں. قانون نافذ کرنے والوں کو نشانہ بنایا گیا, دہشت گردی کی روک تھام کرنے والوں کو نشانہ بنایا گیا. آج صبح 11:30 بجے کچہری کے باہر 3 دھماکے ہوئے جس کے نتیجے میں 8 شہری شہید اور 25 سے زائد زخمی ہوئے. زخمی ہونے والوں میں پولیس اہلکار اور وکیل بھی شامل ہیں. پولیس کے مطابق 3 دہشت گردوں نے کچہری میں داخل ہونے کی کوشش کی, لیکن پولیس نے ان کی کوشش کو ناکام بنا دیا. 2 حملہ آوروں کو سیکیورٹی فورسز نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا, جبکہ ایک خودکش حملہ آور نے خود کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا. جو نقصان ہوا افسوسناک ہے, لیکن اس سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا تھا اگر سیکیورٹی اہلکار, اگر پولیس اہلکار باقاعدہ طور پر ان کو نہ روکتے. اور کتنی بہادری کی یہ داستان ہے. 1 منٹ کے لیے سوچئے کہ آپ کو پتا ہو کہ سامنے دہشت گرد ہے, پھٹ سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ اس کو روکیں, مقابلہ کریں. اور کیسے کریں ذرا دیکھیے. 2 لڑکے آ رہے تھے ہماری طرف, چادر اس نے اوڑھ لیا تھا نا. میں نے اس کو دور سے آواز دی کہ بھئی چادر رکھو اور پھر آؤ. وہ آ رہے تھے, چادر نہیں رکھا, پھر بھی کہا. جب 2-3-4 دفعہ کہا اور وہ چادر نہیں رکھتے تھے, میں نے سپاہی کو کہا کہ بس مارو اس کو. انہوں نے گیٹ کو توڑنے کی کوشش کی اور پھر ہینڈ گرنیڈ بھی پھینکے اس نے. ہم دونوں نے اس پر اکٹھے برسٹ فائر کیا, وہ اس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گیا. ڈر نہیں لگ رہا تھا آپ کو؟ خود کو جیکٹ پہنی ہوئی تھی اس نے. ہم نہیں ڈر رہا تھا. نڈر سیکیورٹی اہلکاروں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر خودکش حملہ آور کو روکا, ان کو کچہری میں داخل ہونے کی جو ان کی کوشش تھی اسے ناکام بنایا. اور ان جانباز اہلکاروں کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. ان کی ہمت سے کئی لوگوں کی زندگیاں بچ گئی, کئی خاندان اجڑنے سے بچ گئے. اور ایسا ہی ایک واقعہ گزشتہ ہفتے کوئٹہ میں پیش آیا جب سریاب پل کے نزدیک 2 سیکیورٹی اہلکار ایک بم کو ناکارہ بناتے ہوئے شہید ہو گئے. کمانڈر عبدالرزاق بہادری اور ناقابل شکست عزم کی ایسی داستان ہے جنہوں نے زندگی بھر شادی نہیں کی, سینکڑوں بم انہوں نے ناکارہ بنائے. ان کے گھر والے کہتے ہیں کہ انہیں علم تھا اور کہتے تھے کہ میں جتنا خطرے کا کام کرتا ہوں اس لیے میں شادی نہیں کرتا, اور لوگوں کو زندگی بچاتے ہوئے شہید ہو گئے. ایسے اہلکاروں کو جو اپنی جان دے دیتے ہیں یا داؤ پر لگا دیتے ہیں دوسروں کو بچانے کے لیے, ان سب کو ہمارا سلام. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.